एपिसोड 60। मुझे कई अदद नालें अपनी जानिब निगरान नजर आई थी। हाथ उठा लो, किसी ने नाकिस उर्दू में कहा। बोलने वाला मकामी लग रहा था। मैंने हाथ ऊपर कर लिए। ज़रा सी देर में मुझे और साइमन को कई अफराद ने घेर लिया था। रोशनियां हमारे चेहरों पर इस तरह पड़ रही थी कि हम उन्हें वाज़े तौर पर देखने से कासिर थे। सुनो, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हमें बरनामी कबीले तक जाना है। तुम्हें बरनामी कबीले तक क्यों जाना है? उसी आवाज़ ने पूछा। हमारे साथ बरनामी कबीले की एक लड़की है। मैं उसे वापस पहुंचाना आया हूँ। मेरे साथ लड़की को अगवा करने वाला मुजरिम भी है। ये जख्मी है। इसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। लड़की कहाँ है? एमन, तुम कहाँ पर हो? मैंने बुलंद आवाज़ में पुकारा। मैं इधर है। उसकी मिनमिनाती आवाज़ एक पहाड़ी के अकब से आई। वो निकलकर मेरे पास आ खड़ी हुई। उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा, ये कौन है? अभी पता चल जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी और मुसल्लह अफराद ने उस पर रोशनी डाली। अरे, ये तो एमोन है। तहय्युर अंगेज आवाज में कहा, क्या तुम कौन है? इस बार एमन भी चौंकी। हम तुम्हारे कबीले से हैं। उस शख्स ने जवाब दिया। हमें घेरने वाले अफराद 3 थे और उन्होंने फौजी वर्दियां पहन रखी थी, मगर उन पर किसी किस्म के निशान नहीं थे। चेहरे से वो मुझे मकामी लोगों से मुख्तलिफ नजर आए थे। वो किसी सफ़ेद फाम नस्ल से थे और ख़ुद को बरनामी करार दे रहे थे। मुझे वो झूठे लगे थे, मगर मैं चौंका जब एमन ने उनसे अपनी ज़ुबान में बात शुरू की और वो उसे जवाब देने लगे। कुछ देर तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। फिर एमन ने मुझसे कहा, ये हमारा लोग है, वो उधर रहता है। क्या तुम में से किसी को इंग्लिश आती है? मैंने पूछा। मुझे आती है। उनके लीडर ने कहा। वो रवा अंग्रेजी बोल रहा था। मेरा नाम सरजी है। मुझे यूसुफ अली खान कहते हैं। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। शायद तुम्हें शक है कि मैं बरनामी नहीं हूं। जब एमन ने तस्दीक कर दी है तो शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर मुझे लगता है तुम किसी सफ़ेद फाम नस्ल से हो। दुरुस्त, मैं सलाज हूँ। एक वक्त था कि मैं रेड आर्मी में लेफ्टिनेंट के ओहदे पर था। लेफ्टिनेंट बोरिस गई। मैंने मायनेखेज अंदाज में सर हिलाया। मैंने भी उस रूसी फौजी दस्ते की कहानियां सुनी हैं जो सरहद पार आकर फिर वापस नहीं गया। उसने सर हिलाया। हमें वो सुकून मिल गया है जिसके लिए हमारे बाप दादा तड़पते रहे थे। सरजी के दोनों साथी साइमन का मुआयना कर रहे थे। एक ने सरजी से कहा, इसका जख्म बदतरीन हालत में है, इसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। एमन सरजी से अपनी जुबान में कुछ कह रही थी। दोनों तरफ की बातें सुनकर उसने फौरी रवानगी का हुक्म दिया। सबने मिलकर सामान समेटा, खच्चरों पर बार किया। सरजी के साथी कहीं से 2 घोड़े भी ले आए। एक पर एमन को सवार कराया गया, दूसरे पर वो मुझे बिठाने पर मुसिर थे, मगर मैंने उस पर साइमन को सवार करा दिया। उसकी हालत बुरी हो रही थी और उसके लिए पैदल चलना मुहाल था। हम कोन नुमा पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। मैं सरजी के साथ चल रहा था। क्या तुम लोग मुस्तकिल इस तरफ पहरा देते हो? नहीं, लेकिन एमन के अगवा के बाद से हमने अपने तौर पर वादी की हिफाजत के लिए पहरा देना शुरू किया है। हमारे पास वर्दियां हैं और असलहा भी। क्या बरनामी असलहा उठाने के कायल नहीं है? नहीं, ये लोग सही मानों में अमन पसंद है। अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो ये दूसरा गाल पेश कर देते हैं। मुझे खासी कोशिश के बाद पहरे की इजाज़त मिली है। तुम्हारे साथ कितने मुसल्लह अफराद हैं? हमारी तादाद 22 है। हमारे 3 साथी गुज़िश्ता चंद सालों में चल बसे हैं। उनमें दस्ते का कमांडर कैप्टन शर्मन भी शामिल है। तब से मैं अपने आदमी की क़यादत कर रहा हूँ। सर जी, क्या तुम लोगों को असलहा और कत्ल गारत गिरी से नफरत नहीं होती? हाँ, होती है, लेकिन हम अपने दिफा के लिए हथियार उठाना नहीं भूले हैं। आका को कायल करने में बहुत मुश्किल पेश आई है। आका कौन? एक तरह से तुम उसे बरनामी कबीले का सरबरा भी कह सकते हो। वो 12 अफराद की काउंसिल का सरबरा है जो कबीले के मामला चलाती है। एमन किसकी बेटी है? ये कबीले के रूहानी पेशवा जनाब सरमानी की बेटी है। सरमानी, ये नाम है या खिताब? नाम है। इस जगह रूहानी सरबरा के लिए अलग से कोई खिताब मखसूस नहीं है। मैं हंस पड़ा। आदमियों की हुक्मरानी से कहीं निजात नहीं मिलती। सरजी ने गहरी सांस ली। मैं भी समझता हूँ ये बात, लेकिन कबीले के लोग बेहद सीधे हैं। उनके लिए जनाब सरमानी का फरमानी सब कुछ है। तुम लोग पढ़े लिखे हो। अगर तुम्हारी मुराद सरहद पार बरनामियों से है तो हम सब यूनिवर्सिटी की सतह तक पढ़े हुए हैं। मेरा तजस्सुस भड़कता जा रहा था। किस चीज़ ने तुम्हें तुम्हारी वफादारियों को बदलने पर मजबूर कर दिया? हम नहीं जानते। उसने गहरी सांस ली। इस इलाके में जिंदगी की मामूली सी सहूलत भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ बेहद खुश हैं। हम पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हम में से कोई वापस अपने वतन जाने को तैयार नहीं है। क्या तुम्हें अपने घर वाले याद नहीं आते? अपने बीवी बच्चे? क्यों नहीं,
ہم میں سے کئی افراد شادی شدہ تھے، وہ بھی واپس نہیں گئے۔ تقریباً سب کا کوئی نہ کوئی پیارا منتظر تھا۔ ہمیں ان کی یاد آتی ہے، لیکن یہ یاد وطن واپس جانے پر نہیں اکساتی۔ ہم میں سے اکثر نے برنامیوں میں شادی کر لی ہے، اب ہمارے بیوی بچے یہی ہیں۔ کوئی بھی چیز انسان سے اس کے پیاروں کو دور نہیں کر سکتی۔ کیا تم لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ سحر کی کوئی صورت ہے؟ شاید۔ ویسے میں نے دیکھا ہے بعض برنامی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، خاص طور سے روحانی خاندان کے لوگ۔ روحانی خاندان؟ تمہارا مطلب ہے جو مذہبی معاملات پر اجارہ رکھتے ہیں وہ؟ ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ ایمن بھی روحانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی حیرت انگیز صلاحیتیں تو میں نے بھی دیکھی ہیں۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ کے زخم کے تیزی سے ٹھیک ہو جانے کے بارے میں بتایا۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، میں نے اس سے بھی زیادہ شدید زخم ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں۔ جب ہم نے حملہ کیا تھا تو درجنوں برنامی زخمی ہوئے تھے، پھر پوچھ گچھ کے دوران بھی کئی برنامیوں کو زخم آئے تھے، لیکن جب ہم واپس آئے تو وہ تمام افراد محض 36 گھنٹے میں پراسرار طور پر ٹھیک ہو چکے تھے۔ کس چیز نے تم لوگوں کو واپس آنے پر مجبور کیا تھا؟ ہمیں؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ سامنے ایک چھوٹے سے درے سے چند برق رفتار گھوڑے نکل کر ہماری طرف آ رہے تھے۔ چاند بادلوں سے نکل آیا تھا اور اس کی روشنی میں ارد گرد کا منظر واضح تھا۔ سرجی نے آہستہ سے کہا، اب اس موضوع پر بات مت کرنا، میں موقع نکال کر تم سے خود بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، پر یہ آنے والے کون ہیں؟ ان کا تعلق برنامی قبیلے سے ہی ہے، شاید تم لوگوں کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے۔ وہ کیسے؟ تم نے تو کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو بہت ساری باتیں بغیر کسی ذریعے کے خود بخود پتہ چل جاتی ہیں، جیسے اگر کوئی برنامی باہر سے واپس قبیلے میں آئے تو اس کی آمد کی خود بخود اطلاع پھیل جاتی ہے۔ اوہو، یہ تو جناب سرمانی ہے۔ سب سے آگے والے گھوڑے پر ایک پستہ قامت مگر مضبوط جسم کا شخص تھا۔ اس نے چوغا نما لباس پہن رکھا تھا اور سر پر گول سی ٹوپی تھی جو کسی قدر اونچی تھی۔ سفید داڑھی مونچھوں سے ہی اس کی عمر کا پتہ چلتا تھا، ورنہ جسامت سے وہ ہرگز زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی روشن تھی کہ ان پر 0 واٹ کے بلبوں کا گمان ہوتا تھا۔ ایمن گھوڑا رکنے سے پہلے اس کی طرف لپکی اور جیسے ہی گھوڑا رکا وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ بابا، بابا۔ آگے جو اس نے کہا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ سرمانی نے خود گھوڑے سے اترنے کے بجائے اسے اوپر کھینچ لیا اور پھر سرجی سے مقامی زبان میں کچھ کہہ کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ میں نے سرجی کی طرف دیکھا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تمہیں مہمان خانے پہنچانا ہے اور اسے علاج کے مرکز، اسے یہ لوگ استاپا کہتے ہیں۔ سائمن پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سامنے کی طرف جھکا جا رہا تھا۔ اسے سہارا دینے کے لیے سرجی کا ایک ساتھی اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسے لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں اور سرجی پیدل ہی تھے۔ کون نما پہاڑی سے دوسری طرف جانے والے درے کے دہانے پر سرجی نے اپنے ایک ساتھی کو چھوڑا اور مجھے لے کر درے سے گزرنے لگا۔ جہاں درہ ختم ہوا وہاں سے ایک پتلا سا راستہ تھا جس سے گزر کر ہمیں قبیلے کی آبادی تک پہنچنا تھا۔ اس پتلی سی پگڈنڈی کے دونوں اطراف میں گہرے نشیب تھے اور اس سے گزرنا دل گردے کا کام تھا، کیونکہ لڑکھڑانے کی صورت میں سہارے کے لیے وہاں کچھ نہ تھا۔ سرجی اتنی لاپرواہی سے اس پر چلنے لگا جیسے اپنے گھر کے قالین پر چل رہا ہو۔ یہ پگڈنڈی بمشکل 100 گز لمبی تھی، لیکن اس سے گزرتے ہوئے میرا 1 کلو خون خشک ہو گیا۔ دوسری طرف پہنچ کر میں نے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ بڑی ہمت ہے تم لوگوں کی جو اس پل پر سفر کرتے ہو۔ اس پل کی وجہ سے وادی محفوظ ہے، کوئی حملہ آسانی سے نہیں آ سکتا۔ جبھی تم لوگ اور پھر یہ فرنگی سائمن وادی تک چلے آئے، اس کے بعد یہ پگڈنڈی بنی ہے، ورنہ پہلے خاصا چھوٹا راستہ تھا۔ آرام سے کئی گھوڑے اس پر ساتھ ساتھ دوڑ سکتے تھے، جنہیں دستی بم کی مدد سے گرا کر اس پل کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا وادی میں داخلے کا یہی ایک راستہ ہے؟ نہیں، ایک راستہ اور بھی ہے جو افغانستان کی طرف جاتا ہے، لیکن اسے بند کر دیا گیا ہے۔ صرف ایک سرنگ ہے، اس کا پتہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے۔ وادی کے چند ہی افراد اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ چاندنی میں ہموار میدان والی وادی دور تک پھیلی تھی۔ اتنے بلند علاقوں میں اتنی وسیع اور ہموار وادی کا وجود حیرت انگیز تھا۔ چاروں طرف بتدریج بلند ہوتی ڈھلانیں تھیں جن پر گھنے جنگلات تھے، اور اوپر ناقابل عبور نظر آنے والی سنگلاخ چٹانیں۔ کون نما پہاڑی کی طرف آنے والا راستہ گہری کھائیوں پر قائم اس واحد قدرتی پل سے ہو کر گزرتا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف ڈھلانوں پر پتھر اور مٹی سے بنے مکان گھروندوں کی طرح بکھرے تھے۔ پل عبور کرتے ہی ہمیں سواری مل گئی۔ یہ 4 پہیوں والی بگھی تھی جسے 2 عدد گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ سرجی مجھے لے کر عقبی حصے میں سوار ہوا اور بگھی چلانے والے سے تحکمانہ انداز میں بولا، یل آرستہ اتار۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے سے کہا ہے ہمیں مہمان خانے لے چلے۔ بگھی تیز رفتاری سے وادی کے داہنی جانب نظر آنے والی آبادی کی طرف دوڑنے لگی۔
اس کے چلنے کے لیے باقاعدہ سڑک نما راستہ تھا جس پر گھوڑے بے فکری سے دوڑے جا رہے تھے۔ وادی کی فضا ایک انوکھی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ خاصی یک ہوا کے باوجود سانس لینا خوشگوار کام لگ رہا تھا۔ میں نے سر جی کی طرف دیکھا۔ میرا سامان؟ اس کی فکر مت کرو، میرا ساتھی یہاں سب پہنچا دے گا۔ اس علاقے میں چوری اور دوسرے جرائم کا کوئی شعور نہیں ہے، یقین کرو میں نے 10 سال سے یہاں کوئی جرم ہوتے نہیں دیکھا۔ برنامی اپنے مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کون سے مجرم؟ ایک تو یہی جو میرے ساتھ آیا ہے۔ اس نے وادی سے ایمن کو اغوا کیا اور جب اسے چھڑانے کے لیے برنامی گئے تو اس نے ان سب کو قتل کر دیا۔ یہ شخص 6 افراد کو میرے سامنے مار چکا ہے۔ سر جی ساکت ہو گیا۔ وہ سب مارے گئے؟ کم سے کم ایمن نے تو یہی بتایا ہے۔ ویسے ہمیں اپنے علاقے میں ایمن کے علاوہ کوئی شخص نہیں ملا۔ ان پر حملہ وہیں کیا گیا تھا۔ بہت برا ہوا۔ اس گروپ میں میرے 2 سالے بھی گئے تھے۔ میری بیوی تو پاگل ہو جائے گی، وہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ مجھے افسوس ہے۔ خیر اسے بتانا تو پڑے گا۔ سر جی نے خود سے کہا۔ بگھی جن عمارتوں کے پاس سے گزر رہی تھی وہ زیادہ تر سرکاری ٹائپ تھی، بڑی اور صاف ستھری۔ ان میں سے بیشتر خاموش پڑی تھی۔ ان عمارتوں کے عقب میں لکڑی اور پتھر سے بنے عالیشان گھر تھے۔ ان کی روشنیاں بتا رہی تھی کہ یہ برنامی عمرہ یا حکمرانوں کے گھر ہیں۔ غریبوں کے گھر میں اتنا چراغا کہاں ہوتا ہے؟ پھر یہ مکان خاصے بڑے تھے۔ وادی کے معیار سے انہیں حویلی کہنا مناسب تھا۔ سر جی نے تصدیق کی۔ یہ وادی کے اعلیٰ طبقے کی رہائش گاہیں ہیں۔ یہاں بھی اتنا الگ کی تقسیم ہے؟ وہ تو جنت دوزخ میں بھی ہوگی۔ سر جی مسکرا دیا۔ وہ تقریباً 40 برس کا خوش رو شخص تھا، مگر سامنے سے اس کے بال اڑنا شروع ہو گئے تھے۔ دارالعلاج یعنی استاپا کس طرف ہے؟ وہ مہمان خانے سے ذرا آگے ہے۔ اب تک سائمن وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ ویسے اس کے ہاتھ کی حالت بتاتی ہے کہ اسے کاٹے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے، کہ یہ لوگ محض نظروں سے گہرے زخم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ہاں لیکن دشمن کے نہیں۔ سائمن ان کا دشمن ہے۔ اوہ، تبھی ایمن نے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسی لمحے بگھی ایک روش میں گھوم گئی جس کے دونوں طرف وسیع باغ تھا، اور آگے جا کر یہ روش ایک وسیع عمارت کے سامنے ختم ہوئی تھی۔ بگھی اس عمارت کے سامنے رکی جو لکڑی کے نفیس تختوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عمارت سے انوکھی خوشبو آ رہی تھی۔ سر جی نیچے اترا، میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے برآمدے میں لٹکی رسی کھینچی۔ اندر عمارت میں کہیں گھنٹی بجی تھی۔ 1 منٹ بعد ایک معمر شخص آنکھیں ملتا نمودار ہوا۔ سر جی کو دیکھتے وہ چوکنا ہو گیا۔ خیر آقا؟ سر جی نے مقامی زبان میں اسے ہدایت دی اور مجھ سے کہا، اس کے ساتھ جاؤ دوست، یہ تمہارے آرام کا خیال رکھے گا۔ جانے سے پہلے ایک بات بتاتے جاؤ، پچھلے دنوں میں وادی کی طرف کچھ اور باہر والے آئے تھے، شاید ایک مرد اور ایک عورت، ممکن ہے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں۔ نہیں، پچھلے 1 مہینے سے اس طرف کوئی نہیں آیا۔ 1 مہینے پہلے وہ تاجر آئے تھے جو یہاں سے سامان لاتے لے جاتے ہیں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اوہ، میرے ساتھ میرے 2 ساتھی اور بھی تھے۔ ہم ایمن کو لے کر وادی کی طرف آ رہے تھے۔ رستے میں سائمن نے اپنے ساتھیوں سمیت حملہ کیا اور میرے 2 ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے۔ میرا خیال تھا شاید وہ اس طرف آئیں۔ تم فکر مت کرو، میں انہیں بھی دیکھ لوں گا۔ لگتا ہے تمہارے پاس کوئی لمبی کہانی ہے۔ ابھی تم آرام کرو، کل صبح شاید تمہیں آقا کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ یہاں بھی آقا ہی ہوتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ بولا تو میں نے اسے آقا کے معنی سمجھائے۔ اس نے کہا، نہیں، برنامی میں آقا کے معنی بڑے بھائی یا بزرگ کے ہیں۔ اب تم جا کر آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ تھکن اور نیند کو عارضی طور پر نئی صورتحال نے دبا دیا تھا، لیکن آرام کا موقع نظر آتے مجھے جمائیاں آنے لگی۔ ملازم نے مقامی زبان میں کچھ کہا جو میرے سر سے گزر گیا، مگر اس کا مفہوم یہی ہو سکتا تھا کہ آئیے سرکار، تشریف لائیے اور آرام فرمائے۔ مہمان خانہ کافی پرتعیش قسم کا تھا۔ اندر جا بجا شمع روشن تھی۔ ملازم مجھے عقبی طرف کے کمرے میں لایا۔ اس وسیع کمرے میں 1 عدد مسحری کے علاوہ بیٹھنے کے لیے صوفہ نما کرسیاں اور میز بھی تھی۔ مسحری کے پاس آتش دان تھا جس میں سلیقے سے لکڑیاں چنی تھیں۔ عمارت کے باہر محسوس کی جانے والی خوشبو یہاں اور بھی تیز ہو رہی تھی۔ ملازم نے لکڑیوں کو آگ دکھائی اور پھر ان پر کوئی تیل نما چیز چھڑکی۔ یکدم آتش دان میں آگ بھڑک اٹھی۔ کمرے میں خوشگوار حرارت پھیلنے لگی۔ لکڑیاں اچھی طرح خشک کی ہوئی تھیں کیونکہ ان سے دھواں کا ہلکا سا بھی نشان نہیں نکلا تھا۔ ملازم نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ بستر مجھے بلا رہا تھا اور پورے جسم میں ایک میٹھی سی تھکن تھی۔ ملازم نے پانی کے بارے میں پوچھا۔ میرے انکار پر اشارے سے کھانے کا پوچھا۔ بابا اب تم جا سکتے ہو۔ میں نے اشارے سے جواب دیا تو وہ سر جھکائے چلا گیا۔ اس کے جاتے میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد جو نیند آئی تو میری آنکھ دروازہ بجانے سے کھلی۔ چند لمحے تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ میں کہاں تھا۔ پھر مجھے یاد آیا تو میں جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے سر جی کھڑا تھا اور اس کے پاس میرے سامان کے تھیلے تھے۔
اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور پھر اندر آ کر سامان میز پر رکھ دیا۔ رات کیسی گزری؟ شاندار، بہت دنوں بعد چین کی نیند سونا نصیب ہوا تھا، ساری تھکن اتر گئی۔ تم خاصی دیر تک سوتے رہے ہو، اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ لو خود دیکھ لو۔ اس نے کھڑکی سے پردے ہٹا دیے اور نیم تاریک کمرہ ایک دم روشنی سے بھر گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، سچ مچ 2 بج رہے تھے، یعنی میں 10 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ گھر میں کتنی دیر سوتا، مگر صبح اپنے وقت پر میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہاں حسن علی کا خوف تھا اور آج میں اس سے بے نیاز سویا تھا۔ اس کا اور مہاپارا کا خیال آتے ہی میرے سینے میں جیسے کانٹا سا چپ گیا۔ کیا میرے ساتھیوں کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ نہیں، لیکن وہ اس طرف آئے تو ہم یقیناً ان کا پتہ چلا لیں گے۔ یہ بتاؤ، تم غسل کرو گے؟ میں پانی گرم کروا دیتا ہوں۔ نیکی پوچھ کر نہیں کرتے، سکون کی نیند کی طرح میں غسل کو بھی ترس گیا ہوں۔ لیکن کیا یہاں پر کافی ملے گی؟ کافی تو نہیں، البتہ سبز چائے بھی بنوا دیتا ہوں۔ فی الحال تو گرین ٹی چل جائے گی۔ میں نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے صاف ستھرے کپڑے نکالے۔ سامان پورا لگ رہا تھا، حتیٰ کہ سائمن کا میڈیکل باکس بھی تھا۔ میرا بیگ خوش قسمتی سے کھائی میں گرنے سے بچ جانے والے خچر پر تھا، ورنہ میرے پاس تن کے کپڑے رہ جاتے۔ سر جی نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا، لیکن یہ دوسرا ملازم تھا، بلکہ ملازمہ تھی۔ جتنی حسین تھی اتنی ہی شوق و شنگ نظر آتی تھی۔ اس کے نقوش ایمن کی طرح حد سے زیادہ دلکش نہیں تھے، مگر ان سے ایک طرح کی تازگی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے اوپر کرتی نما لباس پہنا تھا، جسے کمر پر ایک پٹے سے باندھ لیا گیا تھا، اور نیچے شلوکا نما کوئی چیز تھی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو اس سے کہہ دینا، میں باہر ہوں۔ لیکن اسے میری زبان سمجھائے گا کون؟ فکر نہیں کرو، میں نے اسے خاصی حد تک انگریزی سکھا دی ہے۔ یہ مہمان خانے میں آنے والے بیرونی مہمان کی خدمت کے لیے مخصوص ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میرا نام میمن ہے۔ ملازمہ نے انگلش میں ہی کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں تو سمجھا تھا کہ میمن صرف کراچی میں پائے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے پانی گرم کر دوں، نہانے کے لیے؟ کیوں نہیں، لیکن پہلے مجھے گرین ٹی دو۔ میرا خیال ہے اب تم مطمئن ہو۔ سر جی مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے سائمن کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ میمن 10 منٹ بعد گرین ٹی لے کر آئی اور دوبارہ اجرت میں واپس لوٹ گئی۔ اس گرین ٹی میں عجیب سی تازہ مہک تھی۔ میرا خیال تھا اس میں کچھ اور بھی ملایا گیا تھا۔ جب تک میں نے چائے ختم کی، وہ ایک ملازم کے ساتھ دوبارہ کمرے میں آئی، جس نے لوہے کے آنکڑے کی مدد سے ایک خاصا وزنی اور سرخ ہو کر دہکتا ہوا پتھر پکڑ رکھا تھا۔ میمن اسے کمرے کے ساتھ ہی واقع غسل خانے کی طرف لے گئی۔ چند لمحے بعد چھن کی آواز آئی اور غسل خانے سے بھاپ کا بادل نمودار ہوا۔ میمن نے جھانک کر کہا، آ جائیے سر، ورنہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، دوبارہ گرم کرنا پڑے گا۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں آیا۔ اسے پتھروں کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ صاف ستھرا اور وسیع و عریض غسل خانہ تھا، جس میں رفع حاجت کی سہولت بھی تھی۔ نہانے کے لیے لکڑی سے بنا باتھ ٹب بھی تھا، جس پر شاید جست کی چادر تھی۔ دہکتا پتھر اس میں پڑا تھا اور ٹب کا پانی خاصا گرم ہو چکا تھا۔ پاس ایک بڑے ٹب میں سادہ پانی بھی تھا۔ لڑکے نے آنکڑے سے دوبارہ پتھر نکالا اور چلا گیا۔ میمن تولیہ اور زرد رنگ کا صابن لائی۔ یہ چیزیں دے کر وہ باہر چلی گئی۔ میں نے خاصے عرصے کے بعد غسل کیا تھا۔ گرم پانی نے جسم کی ساری تھکن اور کسل مندی نچوڑ لی تھی۔